अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वासिफ़ साहब की बुक्स में बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि हम कुरान पाक से हमें हर मसले का, हर मुश्किल का हल आसानी से मिल जाता है। इसी तरह अगर हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक्स को पढ़ें, उनको समझें, तो हमें अपनी लाइफ़ की सारी उलझनों के सलूशन बआसानी मिल सकते हैं। अगर आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की या किसी भी दूसरे राइटर की कोई बुक्स या कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें, और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। फिर हमारे दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, नई से नए टॉपिक्स और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें अपलोड करें। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई बात पूछनी हो, या अगर आप लोग कोई फरमाइश करना चाहते हैं किसी वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे आप वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो भी फरमाइशें होंगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नफ्स के शर से और शैतान से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जितना सोशल मीडिया का दौर हो चुका है, हर किसी के लिए बहुत आसान हो चुका है कि वो शैतान के जंगल में फंस सकता है। हम कोई भी अगर स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि जिसकी वजह से हम शैतान की पकड़ में आ जाते हैं और हम अपने गलत कार्यों में या गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना है आजकल के इतने एडवांस दौर में। जैसे जब हम लोग होते थे ना, तो हम लोग जब बच्चे थे तब हमें इतनी चीज़ों का नहीं इल्म होता था जितना कि आजकल के बच्चों को इल्म है, जितने आजकल के बच्चे एडवांस हो चुके हैं। और बच्चे तो नासमझ होते हैं, वो इस चीज़ का इल्म नहीं रखते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अगर हमारे कोई छोटे बहन भाई हैं या अगर हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग उनका ध्यान रखें कि वो सेल फ़ोन पे क्या चीज़ें देख रहे हैं, कौन सी उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखा करें, क्योंकि आजकल का अगर देखा जाए तो बहुत माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन इन सब से बचने के लिए हमें इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो चले चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से किसी ने सवाल किया, जनाब आली, नफ्स के शर से और शैतान से कैसे बचा जा सकता है? जवाब, अगर आपके अमल का इमाम अम्र इलाही है तो आप नफ्स से बच गए। अगर अमल का इमाम तुम्हारी अपनी ज़ात अना है तो तुम शर नफ्स से बच नहीं सकते। शैतान की तारीफ़ ये है कि वसवसा डालना, दीन में वसवसा। किधर को जाना है, रहना तो इधर ही है। वसवसा होता है ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म से अलहदा ख्याल देना। हालांकि आपको पता है कि आप एक ख़ास अपॉइंटेड टाइम पर दुनिया में आए और एक प्री डेस्टिनेटेड के बाद आप चले जाएंगे। एक ख़ास दिन मुकर्रर है और ये 2 दिन मुकर्रर है, एक के अंदर आना और फिर जाना। दरमियान में फिर क्या आज़ादी है, पहले भी पाबंद और जाने के लिए भी पाबंद। अगर आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अमल शुरू कर देंगे तो फिर नफ्स जो है आप पर अमल नहीं करेगा और शैतान से आप महफूज रहेंगे। और अगर गरूर नहीं है और अगर आप लोगों पर कंपैरेटिवली अपना आप एग्जर्ट नहीं करते तो आप शैतान से बच गए। अगर आप बाप के सादा लू होने के बावजूद इसका हुक्म पूरे तौर पर मानते हैं तो समझो कि शैतान आप पर गालिब नहीं आएगा। शैतान ये वसवसा देता है कि इन्ना खैर मिन हो, यानी मैं इससे बेहतर हूँ। जब आप ये कहते जाएंगे कि मैं इससे बेहतर हूँ तो ये शैतान है, और अगर ये कहेंगे कि वो मुझसे बेहतर है तो ये फ़िक्रा है अपने ईमान का। ब्रदर दे नीड इज़ ग्रेटर देन माइंड। अगर कोई गुमराह है और आप राह ले वाले हो तो अभी ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है। बात समझे, बजाय इसके कि गुमराह से नफ़रत करो, इसे साथ ले चलो। एक शख्स को एक काफिर मिल गया। इसने कहा काफिर का बच्चा है, कलमा पढ़। इसने कहा कि पढ़ा। कहता है कि तू बच गया, किस्मत वाला है, मुझे खुद कलमा नहीं आता। तो बात इतनी सारी है, इसे कलमा पढ़ाना चाहते हो और ख़ुद रास्ता नहीं जानते। अगर रास्ता जानते हो तो इसे रास्ते पर पहुंचा देना ही काफ़ी है, सफिशेंट है। लिहाजा किसी को गुमराह कहने से पहले अपनी रहबरी दिखाएं।
جو شخص دوسروں کو گمراہ کہتا ہے اور راستہ نہیں دکھاتا وہ خود گمراہ ہے۔ کہتا ہے تم اندھیرے میں ہو، وہ کہتا ہے کہ چراغ صاحب بولو، تم چراغ بولتے نہیں ہو اور اسے کہتے ہو کہ تو اندھیرے میں ہے، پہلے تو روشنی دکھا۔ اگر تو کہتا ہے کہ ظالم ہے، اگر اس کو پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے تو اسے بتا دے۔ کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ یہ فکرہ دل میں نہ آئے کہ انا خیری من ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر یا خوشی ہوتی ہے، اس نعمت کو دوسرے لوگوں کے ساتھ استعمال میں آنے دو۔ اگر تم پیسے والے ہو تو اپنا پیسہ غریبوں کے کام آنے دو، اس طرح شیطان سے بچ جاؤ گے۔ شیطان وسوسہ پیدا کرے گا، آپ کے دین میں آپ کا اعتبار ختم کر دے گا۔ شیطان عام طور پر ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو تمہیں ٹیکل کرتا ہے، اس کو چھوڑو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے ذکر۔ کہتا ہے کہ ذکر ایسی چیز ہے، ذکر میں انہماک ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور نفس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا تزکیہ، نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر میں گم ہو جانا۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ نفس سے آپ یکتائی کے ذریعے بچتے ہیں، یکسوئی کے ذریعے بچتے ہیں۔ ایسا آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھا تم نے دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے صرف اللہ کا خیال ہے۔ ایک بزرگ پیغمبر کی بات سنو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی 900 سال یا 1100 سال تھی، تو 1400 سال بھی لکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے کہ یا نوح میں جان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تشریف لے آؤ۔ اسرائیل نے پوچھا زندگی کی کوئی بات بتائیں، اتنی آپ نے عمر پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی عطا فرمائی، تو زندگی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، وہاں سے دھوپ میں ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ زندگی اتنی ساری تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور پھر دھوپ میں آ گئے۔ اور سچ پوچھو تو ہم نے یہ تیرے انتظار میں گزاری ہے، یعنی وہ سارے سال تیرے انتظار میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے زندگی میں مکان نہیں بنایا کہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے۔ اب بات سمجھے؟ زندگی جو ہے وہ اس کے انتظار میں ایسے ہو کہ کسی بھی وقت دروازہ کھڑکے اور وہ آ جائے۔ جب آپ اس کے انتظار میں تیار ہوں تو سمجھ لو شر نفس سے بچ گئے۔ جب وہ اچانک آ کے چھپٹے گا تو آپ شر نفس میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بچ گئے، اگر زندگی چھین لی جائے تو آپ ابھی بچے نہیں۔ اس لیے نفس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ لے لو، اس طرح نفس سے بچ جاؤ گے۔ کسی ساتھی کو ساتھ لے لو، کسی بزرگ کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ نفس کی 2 خرابیاں ہوتی ہیں، اگر یہ 2 خرابیاں نہ ہوں تو آپ نفس سے بچ جاؤ گے۔ ایک یہ کہ نفس جو ہے یہ جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے۔ اگر جسمانی مسرتوں کی تمنا کمزور کر دو یا کنٹرول کر لو تو نفس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین پر وسوسہ نہ آئے اور یقین آ جائے کہ یہی دین برحق ہے، تو شیطان سے آپ بچ جاؤ گے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرپ میں ہے۔ شیطان اندیشہ پیدا کرتا ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کیا بنا ہمارا؟ 6 سال سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ایک گاڑی مانگی ہے اللہ سے۔ نماز کا گاڑی سے کے ساتھ کیا تعلق بھلا؟
اکثر آپ یہ کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں کو بغیر اسلام کے مل گئی۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ کافروں کو تو اسلام کے بغیر ہر چیز مل گئی کیونکہ ان کے پاس سسٹم ایسا ہے، اور آپ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو وہ چیز دے دے جو کافروں کے تم نے دی ہے۔ تو کافر والی بات کے لیے مومن کو اگر دعا مانگنی پڑ جائے تو سمجھو کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ اس لیے ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا ان آزمائشوں سے جن میں کافر مبتلا ہیں، جو انہیں ایمان میں نہیں آنے دیتے۔ آپ وہی چیز مانگتے ہو تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، شیطان کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ شیطان آپ کا نام ہے، نفس آپ کا نام ہے، شر آپ کا نام ہے، اور ایک وقت میں رہنمائی بھی آپ کا نام ہے، اور پھر ایک وقت میں مالک بھی آپ کا نام ہے، مخلوق بھی آپ کا نام ہے۔ آگے چل کے جنت بھی، دوزخ بھی آپ ہو، گناہ بھی آپ ہو، ثواب بھی آپ ہو۔ کھیل آپ کا اپنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان خوش ہو گیا، آپ کا نام خوشی ہے، پھر رونے لگ گیا، آپ کا نام غم ہے۔ کہتا ہے آج بڑے عبادت والے بنے پڑے ہو، اب آپ کا نام تبرک ہو گیا۔ کبھی بڑا نیک بنا بیٹھا ہے اور کبھی بگلا بگت بنا بیٹھا ہے، اب یہ منافق ہے۔ سارے نام آپ کے اپنے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھ لو، دل میں سوچ لو کہ تم کیا ہو۔ سچے ہو تو یہ سچا دین ہے، سچوں کے کام آئے گا۔ منافق ہو تو بچو اس سے، اس میں منافقوں کے لیے بڑی سزا ہے۔ اس دین سے پرے ہٹ جاؤ، یہ منافق کو مارے گا۔ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، سچ بولتا ہوں، امانت کا خیال رکھتا ہوں۔ مومن ہو تو دھیان کرنا، باقی مومنوں کے لیے دعا کرنا۔ کہتا ہے کہ ان سے تو میں نفرت کرتا ہوں، پھر تو بچ جا اس دین سے، کیونکہ باقی مومن تمہیں قابل نفرت نظر آتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس میں اکیلا ہی رہوں، اور وہ جو مالک ہے وہ لوگوں کو دین میں جمع کر رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ادھر سے وہ دین میں فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ادھر سے تم بھگا رہے ہو۔ وہ بلائے جا رہے ہیں اور یہ بھگاتا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کا علم نہ ماننے والوں، تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیسے سنا رہے ہو؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تو اور بات تھی، یہ تو تم کسی بندے کو سنا رہے ہو۔ یہ ہے ٹریجڈی آف ماڈرن ٹائمز۔ یہ کیا ٹریجڈی ہے؟ اگر کوئی نعت کہتا ہے تو کسی بندے کو سناتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نعت ہے، اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، مگر وہ نہیں سنائے گا۔ کہتا ہے میں نے یہ شعر عرض کیا ہے، سنا کس کو رہا ہے؟ جلسے کو، ان کی تسکین کے لیے۔ تو اگر نعت کا شعر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا تو لوگوں کو تو ابلاغ ہو جائے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے یہ خیال رکھو کہ انتشار تمہارا اپنا نام ہے۔ اگر تم انتشار سے بچ جاؤ تو وحدت فکر پیدا ہو جائے گی۔ وحدت فکر پیدا ہو گئی تو وحدت عمل کا پیدا ہونا بہت آسان ہے۔ وحدت عمل پیدا ہو گئی تو 10 دفعہ آپ کامیاب ہو۔ ایک آخری بات سن لو، غلام ہندوستان میں غلام مسلمان چند لاکھ بے سر و سامان تھے، مگر انہوں نے پاکستان بنا لیا۔ یہ ہے وحدت عمل، اور آپ 10 کروڑ آزاد مسلمان، طاقتور مسلمان، سرمایہ پرست مسلمان، ہر شے آپ کے پاس موجود ہے۔ ہندوستان میں آج بھی اتنے مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے۔ بنگلہ دیش مسلمانوں کا ہے، مگر اب کیا ہے؟ ڈر ہے۔ وہ مسلمان جو تھے انہیں ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان بنایا، کن لوگوں نے؟ ان تھوڑے سے لوگوں نے، اور آپ ڈر رہے ہو کیونکہ شر آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ آپ کا یقین کمزور ہو گیا۔ آج آپ اپنے ہی گھر میں ڈر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وحدت فکر ختم ہو گئی ہے۔ وحدت فکر ختم تب ہو جاتی ہے جب آپ جمع المال، وعدت مال جمع کرتے جا رہے ہو اور گنتے جا رہے ہو۔ کل تک آپ کے بڑوں کے پاس کچھ نہ تھا، اور آج کل آپ خدا جانے کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے ہو؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہماری پچھلی نسل غریب تھی۔ یہ ماننا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ غریب ماننے کو آپ تیار ہی نہیں ہو، اور امیر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔
امیر وہ جو غریب کے کام آئے۔ امیر کون ہے؟ غریب کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غریب کے کام کرنے کے لیے۔ آپ کی گاڑی ہوتی ہے تو مٹی اڑانے کے لیے ہوتی ہے اور غریبوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، غریبوں پر روب کے لیے ہوتی ہے۔ مال ہوتا ہے تو صرف تماشا کے لیے، دکھانے کے لیے، اور یہ بات جمی مسلمان کے لیے کمزوری کا باعث ہے۔ آپ کیا کیا کرو؟ ایک دوسروں کی خدمت کیا کرو۔ مسلمان کون ہے؟ آپ کے علاوہ سارے ہیں۔ آپ کب ہوگے؟ جب آپ ان کی خدمت کرو۔ آپ کب مسلمان ہوں گے؟ جب وہ سامنے والی ان لوگوں والی مسجد بھی ٹھیک ہے، جب سب ٹھیک ہے، ورنہ موقع ملے تو آپ سب کو اڑا کے رکھ دو گے۔ وہ دوسروں والی مسجد، وہ دوسرا عقیدہ ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ اور کیا کہتے ہیں۔ توبہ کیا کرو اس بات سے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے یاد رکھنا۔ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ایکچول واقعہ یہ ہے، مغرب کی نماز تھی۔ مسجد بھی کوئی بہت بڑی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی تھی، خوبصورت مسجد تھی، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جماعت ہوئی ادھر سے، میں لاسٹ میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اتنے میں کوئی مسافر آیا، ہاتھ میں سامان تھا۔ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سب نے اونچی آواز میں کہا آمین۔ وہ مسافر بولا لا حول ولا قوت الا باللہ اور سامان اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب اسے کون روکے کہ جماعت ہو رہی ہے؟ اسے یہ سکھایا گیا تھا کہ جہاں اونچی آمین ہوتی ہے وہاں لا حول ولا قوت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی پروڈکشن کہ آپ بریلوی ہو اور آپ لوگوں نے اپنے طبقے خیال کو سکھایا کہ جہاں اونچی آمین ہو وہاں سے بھاگ جایا کرو۔ جو لوگ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے آپ انہیں کافر کہتے ہو۔ اگر اذان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کہہ رہے ہیں تو جب اذان کے زمانے میں کہی گئی وہی کہو۔ اگر اس وقت اذان سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ اگر جو اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی اس سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ تو جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق چلو۔ اس لیے نہ وہ اس بات میں آئیں اور نہ آپ اس بات میں آئیں۔ میں بار بار کتابوں میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد سے لاؤڈ سپیکر نکال دو، مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ لاؤڈ سپیکر لگا ہوا، ٹیپ ریکارڈ لگا کر گھر چلتے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ کیا پرانے زمانے میں محلے کی مسجد کی آواز نہیں آیا کرتی تھی؟ ایک باریک سی آواز والا بابا پکارا کرتا تھا اور سب کو اذان کی آواز آتی تھی۔ سب کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی رات پوری طرح سیر گاہوں میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں ہے۔ صبح قرآن پڑھنے کے بجائے اخبار پڑھنے کی مصیبت ہوتی ہے۔ کیسے واقعات ہیں؟ پریزیڈنٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ پتہ نہیں جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ چل سو چل کا میلہ ہے، ہر آدمی جو آ رہا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھو تو شاید بہت آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائے، اپنے دین پر بدگمانی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شر سے بچائے۔ نفس کے شر کا مطلب ہے دنیا کی محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ اس راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں سے آسانی کے ساتھ نکالے اور اپنی راہ پر چلا دے کہ آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ بھی راضی رہیں اور اللہ کریم بھی راضی رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ کہ نفس کے شر سے بچنا اور شیطان کے شر سے بچنا تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن اگر ہم کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میں بس تھک جاتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن کے تھکے ہارے آتے ہیں، عشاء پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ تو یقین کریں اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی صرف خوشی جان کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا زیادہ نماز کا ثواب عطا کریں گے۔ تھوڑی سی بس کوشش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پابندی سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوتے کیونکہ ہمیں شاید عادت نہیں ہوتی،
لیکن جب اگر ایک دفعہ ہم خود کو عادت ڈال لیں اس چیز کی تو ہم بآسانی نماز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں. تو بس کوشش کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے. اگر کوئی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو ہدایت دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان بندوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے بچا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. بس اللہ سے مانگتے رہا کرو اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھے اس حال میں بھی خوش رہا کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. آمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.